अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, सकरन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एक मुश्तहिल हेड कांस्टेबल के हाथों पुलिस इंस्पेक्टर को हलाक करने की कोशिश नाकाम बनाए जाने की इत्तला मिली है। हेड कांस्टेबल ने गुस्से में आकर अपने ही पुलिस इंस्पेक्टर पर सरकारी असला तान लिया था, लेकिन मौके पर मौजूद दूसरे पुलिस वालों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल को बम असले के दबोचते हुए उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी। प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हेड कांस्टेबल को गुस्से में आके ये सब कुछ करने की ज़रूरत या नौबत पेश आ रही थी। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के स्कैंडल में मुलविस 2 DIGs के लाडले पुलिस इंस्पेक्टर आबिद शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाले सूबाई वजीर के कज़न पुलिस इंस्पेक्टर फिदा लगारी को जेल भिजवा दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, किसने उन्हें जेल भिजवाया और उनको जेल भिजवाने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई, इस पर भी हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम बलूचिस्तान पुलिस की एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ की जाने वाली तारीख साज नाइंसाफ़ी पर भी बात करेंगे कि आखिर उन्हें डिसमिस करने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई और उनकी अपील पर न तो उनके DIG ने कोई कार्रवाई की और न ही उनके IG ने उनकी अपील को सुनने की ज़हमत गवारा की। अब हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि सकरन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि हेड कांस्टेबल मंजूर मंगरियों को अपने ही सिक्योरिटी इंचार्ज पुलिस इंस्पेक्टर इकबाल ख्वाजा पर सरकारी असला तानने की ज़रूरत या नौबत पेश आई। इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सकरन से बाज़ खबरियों ने अपना नाम न जाहिर करने की शर्त पर ये इत्तला दी है कि वाक़या बहुत खौफनाक होने जा रहा था अगर उस वक्त पुलिस के दूसरे जवान अगर बरवक्त कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल मंजूर मंगरियों के हाथ से सरकारी असला न छीनते तो आज बहुत ही खौफनाक सूरत हाल जो है वो सकरन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पैदा हो जाती और एक तरीके से मोहम्मद अली मल्लाह कमांडो वाला वाक़या जो है वो रिपीट हो जाता। जिस तरीके से मोहम्मद अली मल्लाह ने 1 साल कबल जो है सकरन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के जो है अमले की जालमाना हथकंडों से तंग आकर जो है ख़ुद को गोली मार कर हलाक कर दिया था, इसी तरीका का वाक़या जो है अब दोबारा जो है सकरन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में रूनुमा होने जा रहा था। लेकिन इस बार जो है हेड कांस्टेबल मंजूर मंगरियो जो है वो ख़ुद को हलाक करने से पहले अपनी तबाही के और दूसरे पुलिस एहलकारों के बर्बादी के ज़िम्मेवार पुलिस इंस्पेक्टर को हलाक करना चाहते थे, लेकिन उनकी ये कोशिश जो है ख़ुद उनके दूसरे साथियों ने नाकाम बना दी। अब इस तमाम तर वाक़े की जो है इंस्पेक्टर ज़फ़र जो कि वेलफेयर इंचार्ज है उन्होंने जो है वो तहकीकात शुरू कर दी है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इतने बड़े वाक़े की इत्तला न तो ट्रेनिंग के DIG खोसोस को है और न ही खुद एडिशनल IG ट्रेनिंग जो है डॉक्टर कामरान फजल के इल्म में ये बात लाई गई है कि इतना बड़ा वाक़या वहाँ पर होते होते रह गया। अब इस सिलसिले में ये बताया जाता है कि इंस्पेक्टर इकबाल ख्वाजा जो है वो सिक्योरिटी इंचार्ज भी बल्कि एक तरीके से पूरे सकरन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का निज़ाम उन्हीं के हाथों है कि किससे क्या ड्यूटी लेनी है। यानी कि कायदा कानून ये है कि एक शिफ्ट के अंदर 24 घंटे की जो एक शिफ्ट होती है उसमें एक ही ड्यूटी आप किसी भी जवान से लेने के पाबंद हैं। यानी कि या तो आप उससे 8 घंटे की ड्यूटी ले या आप 12 घंटे की ड्यूटी, लेकिन 24 घंटे के दौरान आप किसी भी जवान से 2 बार ड्यूटी लेने के कानूनन जो है वो मजाज नहीं है। लेकिन इत्तला ये मिली है कि सकरन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जो है तकरीबन काफ़ी जो उनकी नफरी है उनको खांचे पे या वीज़े पे उनको छोड़ा गया है।
اب جب زیادہ نفری کو آپ ویزے پہ یا کھانچے پہ چھوڑ دیتے ہیں تو جو باقی جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اپنے بڑے افسروں کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ بھی ویزے پہ چلے جائیں، تو باقی جو رہ جاتے ہیں ان پر جو ہے ایک طریقے سے مصیبت آ جاتی ہے، اور وہ پھر جو ہے ان سے ضرورت سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ یہی سب کچھ جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل منظور منگریو کے ساتھ بھی ہوا، اور ان سے بھی جو ہے وہ ایک 24 گھنٹے کے دوران جو ہے ایک شفٹ کے بجائے ان سے 2 شفٹوں میں ڈیوٹی لینے کے لیے انہیں مجبور کیا جاتا رہا، جس کی وجہ سے وہ اتنے مشتعل ہو گئے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ سرکاری اسلحہ جو ہے وہ اپنے ہی پولیس انسپکٹر اقبال خواجہ پر تان کر ان کا کام جو ہے مبینہ طور پر تمام کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے دوسرے ساتھیوں نے جو پولیس اہلکار تھے جو اس وقت موقع پہ موجود تھے، انہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جو ہے ہیڈ کانسٹیبل منظور منگریو کو بمِ سرکاری اسلحے کے قابو کر لیا، تاکہ وہ کوئی ایس قسم کا کوئی غلط کام نہ کر پائے جس سے نہ صرف اس کی اپنی زندگی کو نقصان ہو بلکہ کسی اور کو بھی اس سے نقصان ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کو دبوچ لیا، جس کی وجہ سے جو ہے انسپکٹر اقبال خواجہ جو ہے خود ہیڈ کانسٹیبل منظور منگریوں کے فائرنگ سے ہلاک ہونے سے بال بچ گئے۔ اب اتنے بڑے واقعے کے بعد جو ہے اس کی انکوائری جو ہے انسپکٹر ظفر جو ویلفیئر انچارج ہے ان کو دے دی کہ وہ یہ معاملے کی تحقیقات کرے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیا، یعنی کہ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا محرکات ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہیڈ کانسٹیبل منظور منگریو کو اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت یا نوبت پیش آئی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ انسپکٹر اقبال خواجہ جو ہے انہوں نے جو ہے سکرن پولیس ٹریننگ سینٹر کے تقریباً نفری کو جو ہے وہ ویزے پر یا کھانچے پر چھوڑ رکھا، اور کچھ عملہ جو باقی بچا ہے ان سے جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ ڈیوٹیاں اس وقت لے رہے ہیں، جو کہ ناانصافی ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوتے رہ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں خود ڈی آئی جی ٹریننگ عبدالحمید کھوسو کیا کارروائی کرتے ہیں، آیا جو ہے وہ انسپکٹر اقبال خواجہ کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے ہیں، یا کہ وہ اس سارے معاملے کا ذمہ وار جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل منظور منگریو کو ٹھہراتے ہوئے انہی کے خلاف کوئی راست قدم اٹھاتے ہیں، یہ تو آنے والوں کو بتائے گا۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ ایک اور خبر جو ہے پولیس ٹریننگ سینٹر سے متعلق ہے کہ پولیس ٹریننگ سینٹر خود سعید آباد کے پرنسپل، اسی طریقے سے جام نواز اور سکرن اور خیر پور پولیس ٹریننگ سینٹروں کے جو پرنسپل ہیں انہوں نے اپنے سینٹر میں موجود ناپسندیدہ پولیس افسروں اور اہلکاروں کو پولیس ٹریننگ سینٹر سے نکالنے کے لیے ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے اپنے ڈی آئی جی عبدالحمید کھوسو کو بھجوائی تھی کہ وہ ان ناپسندیدہ پولیس اہلکاروں کو جو ہے ان کے ٹریننگ سینٹر سے ٹرانسفر کر دیں، انہیں یا تو ان کے پیرنٹ ڈسٹرکٹ میں بھیج دیں یا انہیں کسی دوسرے ٹریننگ سینٹر میں ان کا ٹرانسفر کر دیں۔ اب ان ریکویسٹ کے بعد جو ان پرنسپلوں نے جو بھجوائی تھی خود ڈی آئی جی کو، انہوں نے اس کے رد عمل میں خود ایک لمبی چوڑی رپورٹ انہیں بھجوا دی ان تمام پرنسپل کو کہ آپ اپنا کام خود کریں، یہ اختیار تو آپ کے پاس بھی کہ جو آپ کو ناپسندیدہ لگتا ہے آپ کے ٹریننگ سینٹر میں آپ انہیں خود بھی ان کے خلاف جو ہے پولیس رولز کے تحت کارروائی کر کے انہیں اپنے سینٹر سے نکال سکتے ہیں، انہیں ڈسمس کر سکتے ہیں، انہیں سسپینڈ کر سکتے ہیں، انہیں ریورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ان تمام کاموں کے لیے خود ڈی آئی جی کا کاندھا کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ خود ڈی آئی جی کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ یہ جن پولیس افسروں اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی اس وقت کروانا چاہتے ہیں وہ پولیس افسران و اہلکار جو ہے خود انہی پرنسپلوں کے خلاف جو ہے ماضی میں شکایتیں کر چکے ہیں، جس میں خود اے ایس آئی ارشد جو جام نواز پولیس ٹریننگ سینٹر سے جن کا تعلق ہے وہ اپنے خلاف ہونے والی ایک کارروائی کی شکایت اس وقت جو ہے پرنسپل سے کر چکے تھے کہ انہیں معلوم نہیں تھا اور ان کی جو ہے فار فیوچر کی سزا ان کو دی جا چکی تھی جس کا انہیں علم نہیں۔ اس طریقے سے باقی تمام جو جن کے بارے میں جو ہے ان پرنسپلوں نے جو ہے رپورٹ بھجوائی تھی، جس میں سکرن کے آفتاب ہیں، جام نواز کے جو ہے وہ اے ایس آئی ارشد ہیں، اسی طریقے سے جو ہے کانسٹیبل جام نواز کے جو ہے سید قاسم ہیں، کانسٹیبل ماجد علی ہے، خیر پور کے کانسٹیبل حاکم علی ہے، خیر پور کے کانسٹیبل نوید احمد ملا ہے، اور خیر پور ہی کے کانسٹیبل لیاقت علی خشک ہیں، اور خیر پور کے ایس آئی اختر علی خاص خیلی ہے، کانسٹیبل راجہ خان میرانی ہیں، کانسٹیبل لیاقت علی اور کانسٹیبل رجب علی بٹی ہیں۔
اسی طریقے سے سعید آباد کے جو پرنسپل ہیں شوکت کٹیان، انہوں نے جو رپورٹ بھجوائی ہے سب انسپکٹر شفقت حبیب کے خلاف، شفقت حبیب کے خلاف رپورٹ بھجوانے کی انہیں ضرورت یا نوبت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے جو ہے ان کے یعنی پرنسپل کے لاڈلے، ان کے کہتے ہیں نا کہ آنکھ کے تارے اور ہاتھ کے چھالے جو ہیں چیف سیکورٹی افسر سب انسپکٹر مشتاق کو لگام دیتے ہوئے جو ہے ان سے ان کی جھڑپ ہو چکی تھی اور معاملہ ہاتھ تپائی تک پہنچ چکا تھا، جس کی بعد جو ہے سب انسپکٹر مشتاق نے جو ہے خود سب انسپکٹر شفقت حبیب کے خلاف سعید آباد تھانے میں مقدمہ بھی درج کروایا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب انہیں جو ہے سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر سے نکالنا ضروری ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے پرنسپل شوکت کٹیان نے بھی جو ہے وہ رپورٹ اپنے ڈی آئی جی عبدالحمید کوسو کو بھجوائی تھی، جس کے رد عمل میں عبدالحمید کوسو نے جو ہے انہیں رپورٹ بھجوا دی کہ خدا کے واسطے اپنے معاملات میں جو ہے میرا کاندہ استعمال نہ کرے بلکہ اپنے اختیارات آپ خود استعمال کریں۔ انسے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑی، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اس طریقے جاری رہنا چاہیے، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بات کرتے ہیں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے اسکینڈل میں ملوث پولیس انسپکٹر عابد شاہ کے خلاف تفتیش کرنے والے ڈویژنل انویسٹیگیشن افسر انسپکٹر فدا لغاری کے جیل بھجوائے جانے کی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ انہیں جو ہے جیل بھجوانے کا حکم نامہ جاری کرنا پڑا؟ اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو کراچی پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے کہ انسپکٹر عابد شاہ کوئی معمولی پولیس افسر نہیں بلکہ ان کی پشت پر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ بہت سارے ڈی آئی جیز اس وقت کھڑے ہیں، اور کیوں نہ کھڑے ہوں۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا جو ہے وہ بے تاج بادشاہ ہے۔ جب وہ ایس ایچ او اینٹی کار لفٹنگ سیل تھے تو انہوں نے لاتعداد نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہے وہ پکڑ چکے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کوئی ایک بھی گاڑی جو ہے قانون کے مطابق جو ہے اس کو ضبط نہیں کر چکے ہیں، ریکارڈ پہ نہیں لا چکے ہیں، بلکہ وہ گاڑیاں جو ہے اس کی بندر بانٹ ہوتی رہی اور مبینہ طور پہ وہ گاڑیاں جو ہے بڑے افسروں کو توفتاً جو ہے وہ دیتے رہے، اور کچھ گاڑیاں جو ہے وہ خود بھی اس کا اپنے طور پر بھی انہیں ڈسپوزل کرنے کا ان پر الزام ہے۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سابقہ ڈی آئی جی سی آئی اے نعمان صدیقی جو ہے وہ ان کی پشت پر اس وقت کھڑے نظر آ رہے ہیں، ان کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب بشیر بروہی انہیں گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہے تھے تو اس وقت بھی خود سابقہ ڈی آئی جی سی آئی اے نعمان صدیقی پشاور سے کراچی آئے تھے، اور انہوں نے موجودہ جو سی آئی اے کے ڈی آئی جی کریم خان پر بھی دباؤ ڈالا کہ وہ ایس ایس پی بشیر بروئی کو پریشرائز کریں کہ وہ ان کے لاڈلے انسپکٹر عابد شاہ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ اب اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ انسپکٹر عابد شاہ کتنے زیادہ با اختیار اور کتنے زیادہ اثر و رسوخ والے ہیں کہ ایک سٹنگ ایس ایس پی بشیر بروہی نے ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرتے ہوئے خود ان کے برادر نسبتی اور دوسرے پولیس افسروں اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کیا، جو کہ اس اسکینڈل میں کسی نہ کسی طریقے سے ملوث تھے، اور اسی مقدمے میں جو ہے پھر خود انسپکٹر عابد شاہ کو بھی ضابطۂ فوجداری کے دفعہ 109 کے تحت جو ہے ملوث کر دیا گیا تھا، اور ان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، لیکن خود سابقہ ڈی آئی جی سی آئی اے نعمان صدیقی کی بے جا مداخلت کی وجہ سے بشیر بروئی جو ہے وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اور وہ انسپکٹر عابد شاہ کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے میں اور ان کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگوانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن خود انسپکٹر عابد شاہ نے اپنے خلاف کارروائی کرنے والے ڈویژنل انویسٹیگیشن افسر انسپکٹر فدا لغاری کو سبق سکھاتے ہوئے مبینہ طور پر ان کے ہاتھوں میں ضرور ہتھکڑیاں ڈلوا دی، تاکہ ان کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی یہ عبرت اور سبق ہو سکے کہ وہ آئندہ عابد شاہ کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرنے کی غلطی نہ کریں۔
اس سلسلے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو سب کچھ ہوا ہے اس میں خود انسپکٹر عابد شاہ اور ان کے ساتھیوں کے اثر و رسوخ کا بہت بڑا عمل دخل ہے کہ ایک ایسے انسپکٹر فدا لغاری جو کہ سندھ کے ایک سٹنگ صوبائی وزیر کے کزن بتائے جاتے ہیں، اتنے با اثر ہونے والے کے باوجود اس انسپکٹر فدا لغاری کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگوانے میں جو ہے وہ مبینہ طور پر انسپکٹر عابد شاہ کامیاب ہو گئے۔ ان کا قصور کیا تھا انسپکٹر فدا لغاری کا کہ وہ تو اپنے ایس ایس پی کے حکم پر ایک مقدمے کی تفتیش کر رہے تھے اور اس مقدمے میں جو ہے خود ضابطہ فوجداری کے دفعہ 109 کے تحت انسپکٹر عابد شاہ جو ہے وہ اعانت جرم کے مرتکب ہوئے تھے، جس کے خلاف خود ان کے اپنے برادر نسبتی پولیس ہیڈ کانسٹیبل ناصر شاہ جو کہ گرفتار ہیں، ان کے بیان کی روشنی میں اور دوسرے جو پولیس اہلکار جو ہیں ان سب کے بیانوں کی روشنی میں جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے یہ تفتیش آگے بڑھ رہی تھی اور اسی تفتیش میں جو ہے وہ ان کی گرفتاری مقصود تھی، لیکن سابقہ ڈی آئی جی سی آئی اے نعمان صدیقی کی مداخلت کی وجہ سے جو ہے وہ گرفتاری عمل میں نہیں لا جا سکی، لیکن خود عابد شاہ کے اثر رسوخ کے نتیجے میں انہیں گرفتار کرنے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے والے انسپکٹر فدا لغاری کے ہاتھوں میں ضرور ہتھکڑیاں لگ گئی۔ اب یہ جو کچھ بھی ہوا کورٹ میں، اس وقت خود اینٹی کار لفٹنگ سیل کے نئے ایس ایس پی رائے اعجاز بھی وہاں پر موجود تھے اور وہ تمام تر صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے کہ یہ کھیل اس وقت کیا چل رہا ہے، یعنی کہ پولیس ورسز پولیس جو گیم اس وقت چل رہا تھا اس کے خود چشمدید گواہ یا آبزرور جو ہے وہ خود اینٹی کار لفٹنگ سیل کے ایس ایس پی رائے اعجاز تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کورٹ سے جاتے ہی انسپکٹر عابد شاہ کو فوری طور پر معطل کر دیا اور انہیں کلوز کر دیا۔ اب اطلاع یہی ملی ہے کہ انہیں کسی اور معاملے میں جو ہے شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا جائے گا اور ان کی نوکری اس وقت مکمل طور پہ خطرے میں پڑ چکی ہے۔ ان تمام تر صورتحال سے جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر کو آگاہ کر دیا گیا کہ کس طریقے سے جو ہے پولیس ورسز پولیس اس وقت ایک جنگ چل رہی ہے اور اس جنگ میں جو ہے عدالتی عملے کو استعمال کر کے اس پولیس انسپکٹر فدا لغاری کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا کے انہیں جیل بھجوائے جانے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جو کہ پولیس کے اعلیٰ افسروں کے حکم پر انسپکٹر عابد شاہ کے خلاف کارروائی کر دی، جس سے کہ پولیس کا مورال جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نیچے آ گیا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے انسپکٹر عابد شاہ کو معطل کر دیا گیا ہے، ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے اور اب ان کو کسی بھی وقت جو ہے ان کی برطرفی کا پروانہ جاری کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس سے قبل پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و سائر کا سفر اسی نظام میں سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ سندھ ریزرو فورس سے جو ہے 500 پولیس کانسٹیبلوں کو جو ہے آئی جی سندھ نے آج ٹریفک پولیس میں تبادلہ کر دیا گیا۔ اس سے قبل 500 پولیس کانسٹیبلوں کا ٹرانسفر جو ہے ایس آر پی سے سی پیک سیکورٹی سیل میں کر دیا گیا تھا۔ اس طریقے سے اس وقت جو ہے ایس آر پی میں نفری نہ ہونے کے برابر رہ چکی، جس پر خود ایس آر پی کے ڈی آئی جی کیپٹن عاصم کو بھی تحفظات ہیں، لیکن ان کی تحفظات کی کسی نے کوئی پرواہ کیے بغیر ہی یہ احکامات جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر نے جاری کر دیے تاکہ ایس آر پی والوں کو کھانچے پر پولیس اہلکاروں کو چھوڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و سائر کا سفر سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بلوچستان کے ایک علاقے جو ہے موسیٰ خیل، یہ جو ہے جعفر آباد کا علاقہ ہے اور جعفر آباد کے تھانہ سٹی اوسطا محمد کے ہیڈ محرر ہیڈ کانسٹیبل مرید حسین کی برطرفی کا معاملہ ہے۔ انہیں 22 ستمبر 2021 کو ان کے ایس ایس پی آغا عبدالصبور نے معطل
معطل کرنے کے بعد ڈسمس فرام سروس کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ انہیں ڈسمس کرنے کی ضرورت یا نوبت خود موسیٰ خیل کے ایس ایس پی آغا عبدالصبور کو کیوں پیش آئی؟ اب اس سلسلے میں بلوچستان سے ہمارا نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی کی ایک لمبی چوڑی تفصیلی رپورٹ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مرید حسین کی برطرفی کا معاملہ جو ہے اسی تھانہ اوستا محمد کے ایک سابقہ ہیڈ محرر کی برطرفی اور تبدیلی سے جڑا ہوا ہے۔ جو سابقہ ہیڈ محرر تھے تھانہ اوستا محمد کے غلام حسین بگڑ، ان کی پوسٹنگ کے دوران ڈی ایس پی منظور احمد جمالی نے تھانے کے پر اچانک چھاپا مارتے ہیں اور تھانے کے مالخانے کا جب انسپیکشن وہ کرتے ہیں تو مالخانے سے جو ہے کلاشن کوف کی 500 گولیاں غائب پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے 303 کی 2300 گولیاں اور ایس ایم جی کی 43 میگزین جو ہے وہاں سے مبینہ طور پر غائب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سرکاری ایک ایس ایم جی چینج اور ایک سرکاری پسٹل بھی چینج۔ یہ سب گپلا جو ہے اس تھانہ اوستا محمد کے مال خانے کا تھا جب وہاں کے ہیڈ محرر غلام حسین بگڑ تھے۔ غلام حسین بگڑ کے بعد وہاں کا ہیڈ محرر جو ہے ہیڈ کانسٹیبل مرید حسین کو لگا دیا گیا، اور مرید حسین چارج لینے کے بعد کوئی 1 درجن بار جو ہے وہ خود سابقہ ہیڈ محرر غلام حسین بگڑ سے یہ استدعا کرتے رہے کہ وہ انہیں مال خانے کا اسلحہ خانے کا چارج دیں، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے اور انہوں نے چارج نہیں دیا، اور بار بار چارج کا تقاضا کرنے پر جو ہے پھر ایک پلاننگ ہوئی کہ کس طریقے سے اپنے راستے کے اس کانٹے ہیڈ محرر مرید حسین کو وہاں سے تبدیل کیا جائے، جو کہ بار بار ان سے چارج لینے کی بات کرتے ہیں۔ اگر میں انہیں چارج دوں گا تو ان کی تمام جو گپلے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اور گپلے سامنے آنے کی صورت میں خود ہیڈ محرر غلام حسین بگڑ کے خلاف نہ صرف مقدمات کے اندراج کا اندیشہ تھا بلکہ ان کی گرفتاری کا بھی ڈر تھا کہ آخر سرکاری اسلحہ گیا کہاں پر، اور سرکاری کلاشنکوف کی جو 5000 گولیاں ہیں اور 303 کی 2300 جو گولیاں ہیں وہ کہاں گئی ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ محض اس گپلے کو ڈھانپنے کے لیے جو ہے ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا کس طریقے سے راستے کے اس کانٹے کو، یعنی موجودہ جو ہیڈ محرر تھا وہاں کا اس وقت کا مرید حسین کو کیسے وہاں سے اس راستے کے کانٹے کو وہاں سے کیسے نکالا جائے۔ اس کی بات جو ہے وہاں پر ایک پلاننگ ہوئی، اور ایک فریادی کی ایک فرضی رپورٹ پر کہ ان کی موٹر سائیکل وہاں سے چوری ہوئی تھی، چوری ہونے کے بعد وہ ایف آئی آر درج کروانے آتے ہیں، اس کے ایف آئی آر کے درج کروانے میں ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے اور ان کو بغایا جاتا ہے، اور بعد میں جب ایف آئی آر درج کر دی جاتی تو اس سے ایف آئی آر درج کرنے کے بعد اسٹیشنری منگوانے کے بہانے جو ہے ان سے رشوت کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کی ایک چارج شیٹ جو ہے وہ اس وقت کے جو ہیڈ کانسٹیبل ہوتے ہیں ہیڈ محرر مرید حسین کے خلاف جو ہے وہ ان کے ایس ایس پی کو بھجوائی جاتی ہے، یعنی ایس ایس پی موسیٰ خیل جو ہے وہ عبدالصبور کو جو ہے وہ رپورٹ بھجوائی جاتی ہے، اور عبدالصبور اس رپورٹ پر انکوائری کرتے ہیں، اور انکوائری کرنے کے بعد مرید حسین کو جو ہے وہ 22 ستمبر 2021 کو برطرفی کا پروانہ جاری کر دیتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے، حالانکہ اس معاملے سے قبل خود جو ہے وہ سردار حسن خان موسیٰ خیل، یہ جعفر آباد کے ایس ایس پی ہیں، یہ جو ہے وہ تھانہ سٹی اوستا محمد پر چھاپا مارتے ہیں، اور چھاپے کے دوران انہیں 25 ملازمان جو ہے ان کو غیر حاضر پاتے ہیں، جنہیں مبینہ طور پر ویزے پہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی وہ انکوائری کرتے ہیں، اور انکوائری میں جو ہے وہ قصوروار جو ہے وہ تھانے کے ہیڈ محرر غلام حسین بگڑ کو ٹھہراتے ہیں، جس کے بعد جو ہے ان 25 ملازمان کے ساتھ ساتھ خود تھانے کے ہیڈ محرر
غلام حسین بگڑ کو بھی وہ ڈسمس فرام سروس کر دیتے ہیں. یعنی کہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے وہ ڈسمس ہو جاتا ہے، لیکن ڈسمس کی ابھی سیائی بھی خوش نہیں ہو پائی ہوتی ہے کہ وہ اپیل کرتے ہیں اور ان کی اپیل پر کارروائی کرتے ہوئے انہیں بحال کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس ایک اور ہیڈ کانسٹیبل، ایک اور ہیڈ مورر مرید بخش، جو کہ تھانے کے مال خانے کا، اسلحہ خانے کا چارج لینے کے لیے اسی ہیڈ مورر غلام حسین بگڑ کو مجبور کرتے ہیں کہ انہیں چارج دیں تاکہ وہ چارج لے قانون اور قاعدے کے مطابق. لیکن انہیں چارج دینے کے بجائے انہیں جو ہے کرپشن کے معاملے میں ملوث کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہی ایس ایس پی کے ہاتھوں انہیں ڈسمس فرام سروس کروا دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، یعنی کرے کوئی تو بھرے کوئی. یعنی میں پھر کہتا ہوں کہ جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے. یعنی وہ ہیڈ محرر غلام حسین بگڑ کے جو خود ویزا سسٹم کے تحت جو ہے 25 پولیس والوں کے ساتھ خود ڈسمس فرام سروس ہو جاتے ہیں، وہ منٹوں میں بحال ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ خود مال خانے میں، اسلحہ خانے میں اتنا بڑا غبن کر چکے ہیں جس کی رپورٹ خود ان کے ڈی ایس پی منظور احمد جمالی بھجوا چکے ہیں، لیکن ان کی رپورٹ کا پر بھی کچھ نہیں ہوا. آیا وہ رپورٹ جو ہے وہ ہوا میں تیلیل ہو گئی کہ یا دھواں بن کر جو ہے وہ راگ بن کر جو ہے وہ زمین پر بکھر چکی، کسی کو اس کا کوئی پتہ نہیں. لیکن وہ ہیڈ مورر جو کہ قانون اور قاعدے کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہا تھا، ان سے چارج لینے کی کوشش کر رہا تھا، انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے کرپشن کے معاملے میں ملوث کر کے انہیں ڈسمس فرام سروس کروا دیا گیا. اب یہ کس طرح کی کہ ناانصافی ہے. اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہ اسی ہیڈ مورر نے جو ہے اپنی بحالی کے لیے اپنے ڈی آئی جی لورا لئی شہزادہ بلال عمر کو درخواست دی، اپیل کی کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، آپ انصاف کریں. تو شہزادہ بلال عمر نے بھی جو ہے ان کی اپیل کو سنی انسنی کر کے ردی کی ٹوکری کے نظر کر دیا. اس کے بعد جو ہے خود اسی ہیڈ مورر جو ہے ڈسمس ہیڈ مورر مرید حسین نے جو ہے وہ اپنے آئی جی رائے طاہر کو بھی اپلیکیشن دی، فریاد بھجوائی، درخواست بھجوائی، اپیل بھجوائی کہ ان کے ساتھ ان کے ایس ایس پی نے زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں. لیکن آئی جی رائے طاہر نے بھی ان کی اپیل کو سنی انسنی کرتے ہوئے جو ہے وہ انہیں ان کے ڈسمسل کو جو ہے وہ برقرار رکھا. لیکن اس کے برعکس خود آئی جی موصوف جس انسپکٹر سبی کے نواز جت تک کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے تھے کہ وہ یونیفارم نہیں پہنتا ہے، اور یونیفارم پہنوانے کے غرض سے جو ہے ان کا سبی سے لورا لئی موسیٰ خیل میں ٹرانسفر کروا دیا گیا تھا. اور یہ بڑے دربار میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں انہیں نہ صرف یونیفارم پہناؤں گا بلکہ انہیں میں ڈسمس فرام سروس بھی کروں گا. لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جن کے بارے میں یہ کہہ چکے ہیں وہ کوئی معمولی انسپکٹر نہیں ہے، بلکہ 2 صدروں کا جو ہے آنکھ کا تارا ہے، ہاتھ کا چھالا ہے. یعنی کہ سابقہ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور افغان سابق صدر حامد کرزئی کے وہ آنکھ کے تارے تھے. یعنی کہ اتنا کوئی معمولی انسپکٹر نہیں تھا، بہت ہی پاورفل انسپکٹر تھا جس کے بارے میں بلوچستان کے آئی جی رائے طاہر غلطی سے بہت کچھ کہہ چکے تھے، لیکن وہ اپنے ہی کہے پر جو ہے وہ عمل نہ کر سکے. وہ انسپکٹر نواز جت تک جو کہ موسیٰ خیل تبدیل کر دیے گئے تھے اور وہاں سے تقریباً 68 روز کی ان کی غیر حاضری تھی، جس کی باقاعدہ رپورٹ بھی بھجوا دی گئی تھی. لیکن اس رپورٹ پر بھی آئی جی موصوف نے کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ ان کا خاموشی کے ساتھ واپس سبی ٹرانسفر کروا دیا گیا. اس سے قطع تعلق کہ وہ یونیفارم پہنتا ہے کہ نہیں پہنتا، لیکن آئی جی نے جو کھلے دربار میں جو کچھ کہا تھا وہ اپنی کہی ہوئی بات پر جو ہے عمل درآمد کرنے میں پوری طریقے سے ناکام ہو گئے. اگر میں یہ کہوں کہ ایک آئی جی گریڈ 21 کا افسر ایک گریڈ 16 کے پولیس انسپکٹر کے آگے جو ہے وہ
جھکنے پر مجبور ہو گیا تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ انسپکٹر نواز جد تک جو ہے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہاں موسیٰ خیل کے ایس ایس پی آغا عبدالصبور کے صاحبزادے کو مبینہ طور پہ 50,000 روپے کا گفٹ بھی دیا تھا، اور انہی کے ریسٹ ہاؤس میں مہمانوں کی طرح سے وہاں پر رہے تھے جتنے عرصے تک ان کی وہاں پوسٹنگ بطور سزا آئی جی بلوچستان نے کر دی تھی، لیکن وہاں پر یہ ایز اے مہمانوں کی طرح جو ہے وہ ریسٹ ہاؤس میں رہے، اور جاتے جاتے جو ہے وہ دفتر والوں کو بھی جو ہے تحفے تحائف دے کے چلے گئے۔ تو ویسے اطلاع یہ ملی ہے کہ انسپکٹر نواز جد تک بہت ہی خوش اخلاق اور اچھے پولیس افسر ہیں، جرائم کی کنٹرول میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، بحیثیت انسان وہ انتہائی اچھے انسان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ صدر پاکستان آصف علی زرداری سے بھی ان کے مراسم تھے، اور افغانستان کے سابقہ صدر یعنی کہ حامد کرزئی سے بھی ان کے دوستانہ مراسم، اور نواب شاہ میں ان کی اچھی خاصی ایک زمینیں ہیں، اور ایک بہت بڑے زمیندار بتائے جاتے ہیں۔ اچھے، میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار کہ وہ ایک اچھے خوش اخلاق پولیس انسپکٹر ہیں، سبی میں جو ہے ان کی جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ ان کی اپنی ایک خدمات ہے انسپکٹر نواز جد تک کی۔ ناظرین، اب میں دوبارہ اب التجا کروں گا خود بلوچستان کے آئی جی رائے طاہر سے کہ وہ مرید حسین جو ہیڈ کانسٹیبل جو کہ ہیڈ مورر تھے، جو کہ ڈسمس کر دیے گئے تھے 22 ستمبر 2021 کو، ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو ان کے کیس کو اگر وہ ریویو کریں تو ان کے ساتھ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے انصاف کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا، انہوں نے صرف ایک ایسے ہیڈ محرر کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کی نشاندہی کی تھی جنہوں نے اپنی پوسٹنگ کے دوران جو ہے سرکاری یعنی مالخانے سے سرکاری اسلحہ اور کلاشنکوف اور 303 کی جو ہے وہ ہزاروں گولیاں جو ہے انہوں نے وہاں سے غائب کروائی گی، جس سے خود تفتیش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسلحہ اور وہ جو گولیاں ہیں وہ کس استعمال میں، وہ کہاں انہوں نے اس کا ڈسپوزل کیا ہے۔ اب ان کے خلاف تو کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ ان کی نشاندہی کرنے والے یعنی کہ ایک دوسرے ایک فرش شناس ہیڈ محرر مرید حسین کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیے گئے، جو کہ ناانصافی کی انتہا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔